यीशु के कादिर नाम में आप सबको सलाम। मैं आपको हमारी 10 o'clock वर्शिप के अंदर और सर्विस के अंदर वेलकम करता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, खुदावन के हुजूर आते हैं। हालेलुया जीसस, ओ हालेलुया जीसस। खुदावन का शुक्र करते हैं इस सुबह के लिए, खुदावन का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि आज उसने हमें बख्शा। हालेलुया जीसस, कि हम उसकी हुजूरी में आ सकें, उसके गीत गा सकें, उसकी प्रस्तुति कर सकें, उसकी हम सताइश कर सकें। हालेलुया हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। तेरा शुक्र करते हैं मेरे यीशु। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। जो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाइव या रिकॉर्डेड सुन रहे हैं, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। ओ खुदावंद हमारा मौजों का खुदा है। ओ हालेलुया जीसस, उसके साथ कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। हालेलुया जीसस, हालेलुया। उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी हम्द करते हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। वो सिर्फ इस्राएल का बादशाह नहीं, बल्कि वो हकीकी बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया, ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. Oh, मेरे यीशु, hallelujah, Jesus. Oh, मेरे यीशु, मेरे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आज तुमसे बात कर, आज तुमसे बोल। Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. मेरे यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूँ मेरे खुदावंद। हालेलुया, आज तुमसे बात कर, हमसे बोल खुदावंद। मुझे माफ़ कर खुदावंद। हालेलुया, मैं अपने आप को खाकसार करता हूँ। ओ हालेलुया जीसस, मैं घटता जाऊँ और तू बढ़ता जाए मेरे यीशु। मैं घटता जाऊँ और तू बढ़ता जाए मेरे यीशु। हालेलुया, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया हालेलुया रा योशी आरम बाबा बरा योशी गोरू। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। हालेलुया जीसस, मैं अपने आप को तेरी मर्जी के हाथ में देता हूँ, सबमिट करता हूँ अपने आप को। हालेलुया जीसस, तेरी प्रस्तुति करते हैं। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, कैसे करूं, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। किस कलम से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू। दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में, दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में। तेरा चेहरा जो न देखूं, तेरा चेहरा जो न देखूं, फिर भला कैसे जीऊं। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो
سے کہوں خوبصورت ہے مسیح تو کر سکے بیان نہ فرشتے تیری محبت کا کر سکے بیان نہ فرشتے تیری محبت کا میں تمہیں بھی ہوں دو پل کی میں تمہیں بھی ہوں دو پل کی میں کر دو کیسے کروں تیرے چہرے پہ جو بات تیرے چہرے پہ جو بات تیرے چہرے پہ جو بات ٹوٹوں سے کیسے کہوں خوبصورت ہے مسیح تو خوبصورت ہے مسیح تو کس قلم رنگ سے لکھوں تیرے چہرے پہ ہے جو بات تیرے چہرے پہ ہے جو بات تیرے چہرے پہ ہے جو بات ٹوٹوں سے کیسے کہوں ہے مسیح تو Hallelujah Jesus Hallelujah Jesus Hallelujah Hallelujah Jesus Hallelujah Jesus اے خداوند کی شکر گزاری کریں گے آج Hallelujah اس کو دھنیواد کریں گے Hallelujah اس کی پرستش کریں گے Hallelujah Jesus Hallelujah Jesus Hallelujah Jesus Hallelujah Hallelujah Jesus زبور 118 گائیں گے سرداتی کر ہے رحمت ساڈے ربی Hallelujah Jesus Hallelujah سرداتی کر ہے رحمت ساڈے رب دی 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 کرو رب دی شکر گزاری کرو رب دی شکر گزاری نیکی نکلی ہے اس تو ساری نیکی نکلی ہے اس تو ساری سرداتی کر ہے رحمت ساڈے رب دی سرداتی کر ہے رحمت ساڈے رب دی کاش اسرائیل بولے کاش اسرائیل بولے اوٹی وسط وچ منہ کھولے اوٹی
رب دی ہارون دے کر دے سارے ہارون دے کر دے سارے کاش آکھن مار کے نارے کاش آکھن مار کے نارے صدا کی کر ہے رحمت سارے رب دی صدا کی کر ہے رحمت سارے رب دی کاش آکھن ہو ہمیشہ کاش آکھن ہو ہمیشہ جو رکھ دے خوف یہوہ جو رکھ دے خوف یہوہ صدا کی کر ہے رحمت سارے رب دی صدا کی کر ہے رحمت سارے رب دی سنگدی شکر گزاری کرو رب دی شکر گزاری نیکی نکلی ہے اس تو ساری نیکی نکلی ہے اس تو ساری صدا کی کر ہے رحمت سارے رب دی 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 ہاللویا جیسس ہاللویا کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں ہاللویا جیسس اور اس کی اس رحمت کے لیے شکر کرتے ہیں جو صدا تیکر کے لیے ہے او ہاللویا جب تک وہ واپس آ نہیں جاتا ہاللویا او یہ رحمت اس کی ہمارے ساتھ ہے ہاللویا او یہ فضل ہمارے ساتھ ہے ہاللویا اس کا جو ہے او اس کی راز بازی ہمارے ساتھ ہے جو ہم پہن سکتے ہیں او اس کی نجات خود جو اس نے اپنے لہو کے ساتھ خریدی وہ ہمارے پاس ہے ہاللویا جیسس ہاللویا جیسس ہاللویا جیسس ہاللویا تیرا شکر کرتے ہیں ہاللویا تیرا شکر ہاللویا جیسس خدا ان کی پرستش میں آگے بڑھیں گے لیکن شکر گزاری کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے خیالوں میں رکھتے ہوئے خدا ان کو اپنے خیالوں میں رکھتے ہوئے گیت گائیں ہاللویا کبھی کبھی ہمارے خیال کہیں اور ہوتے ہیں اور ہم گیت کوئی اور گا رہے ہوتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم اپنا خیال بھی خدا ان کو دیں اپنے سوچیں اپنے خیال ہر چیز اس کی سبمیشن میں دیں ہاللویا جیسس ہاللویا جیسس ہاللویا آج سے 2000 سال پہلے بھی خدا ان بردوں کو چلاتا تھا وہ لنگڑوں کو چلاتا تھا وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا اور آج بھی وہ کر سکتا ہے ہاللویا جیسس ہاللویا یہ نہیں کہ یہ پام سنڈے تو ہم خداوند سے ہیلنگ کو نہیں مانگ سکتے ہم خداوند سے شفا کو نہیں مانگ سکتے یا خداوند ہمیں شفا دے نہیں سکتا ہاللویا آج بھی اس کا شفا والا ہاتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ہاللویا میرا ایمان ہے ہاللویا تیرا شکر ہاللویا جڑا روکی تیرے کول ایک باری آ گیا وہ بیماریاں تو چھٹ کے رہائی پا گیا جڑا روکی تیرے کول ایک باری آ گیا وہ بیماریاں تو چھٹ کے رہائی پا گیا تم تے فضلاں دے نال اپنے فضلاں دے نال تم تے فضلاں دے نال اپنے فضلاں دے نال دی چولی پری تو تسلی دا چشمہ یہوہ تو
تسلی دا چشمہ یہوہ یری تسلی دا چشمہ یہوہ یری تسلی دا چشمہ یہوہ یری میں جد بھی پکارا میں جد بھی پکارا میں جد بھی پکارا میں جد بھی پکارا تو سنتا نہیں تسلی دا چشمہ یہوہ یری تسلی دا چشمہ یہوہ یری پانے بریاں ہمارے لشکر ہوں نہیں اکنالے سڑکے سارے مرد پانے بریاں ہمارے لشکر ہوں نہیں اکنالے سڑکے سارے مرد پانے بریاں ہمارے لشکر ہوں نہیں اکنالے سڑکے سارے مرد پانے بریاں ہمارے لشکر ہوں نہیں اکنالے سڑکے سارے مرد کر دیندیے تباہ کر دیندیے تباہ کر دیندیے تباہ کر دیندیے تباہ تیری اگلی چھڑی تسلی دا چشمہ یہوہ یری تسلی دا چشمہ یہوہ یری میں جد بھی پکارا میں جد بھی پکارا میں جد بھی پکارا میں جد بھی پکارا تو سنتا نہیں تسلی دا چشمہ یہوہ یری وہ تیرا خون میری ہر دم حفاظت کرے میری آواز تیری ستائش کرے تیرا خون میری ہر دم حفاظت کرے میری آواز تیری ستائش کرے تیرا خون میری ہر دم حفاظت کرے میری آواز تیری ستائش کرے میرے گیتاں دے وچ میرے گیتاں دے وچ میرے گیتاں دے وچ میرے گیتاں دے وچ تیری رچنا پئی تسلی دا چشمہ یہوہ یری تسلی دا چشمہ یہوہ یری میں جد بھی پکارا میں جد بھی پکارا میں جد بھی پکارا میں جد بھی پکارا تو سنتا نہیں تسلی دا چشمہ یہوہ یری تسلی دا چشمہ یہوہ یری وہ جیڑا روکی تیرے کول کواریاں گیا وہ بیماریاں تو چھٹ کے رہائی پا گیا جیڑا روکی تیرے کول کواریاں گیا وہ بیماریاں تو چھٹ کے رہائی پا گیا وہ جیڑا روکی تیرے کول کواریاں گیا وہ بیماریاں تو چھٹ کے رہائی پا گیا جیڑا روکی تیرے کول کواریاں گیا وہ بیماریاں تو چھٹ کے رہائی پا گیا تجھے بچنا دینا اپنے بچنا دینا تجھے بچنا دینا اپنے بچنا دینا وہ بھی چولی پڑی تسلی دا چشمہ یہوہ یری
ही कोई या बात गलत मुझसे मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे जब होती है कोताही कोई या बात गलत मुझसे मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे मेरा खुदा बिगड़े हुए मेरे काम बना देता है मेरा खुदा बिगड़े हुए मेरे काम बना देता है मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है शाद मांगो मुझको बना देता है शाद मांगो मुझको बना देता है मेरा खुदा Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. आए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इसको कहने की भी ज़रूरत नहीं है इस जुमले को हालेलुया मेरे ईमान है कि सबका दिल शुक्रगुजारी से भरा जैसा मेरा दिल खुद शुक्रगुजारी से भरा है जब भी खुदावंद आ जाता है हालेलुया एक शुक्रगुजारी की स्पिरिट आती है हालेलुया क्योंकि हमें अपना आप बुरा लगता है और उसका आप सबसे अच्छा लगता है हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस कसरत का मसा जब आता है तब शैतान भाग जाता है कसरत का मसा जब आता है तब शैतान भाग जाता है यीशु जब भी आता है मौजिज़ा हो जाता है बंधन टूटेंगे जुर्म टूटेंगे बंधन टूटेंगे जुर्म टूटेंगे क्योंकि यीशु आया है क्योंकि यीशु आया है क्योंकि यीशु आया है क्योंकि यीशु आया है
प्यार निराला है, दुखी उतारत वाला है, पिया मान पे आना है, दाढ़ी की उजाला है, बंधन टूटेंगे, जुल्म टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, कसरत का मसा जुल्म टूटेंगे, कसरत का मसा जब आता है, कसरत का मसा जब आता है, जब शैतान भाग जाता है, यीशु जब ही आता है, मौजिज़ा हो जाता है, बंधन टूटेंगे, जुल्म टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुल्म टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, Hallelujah Jesus, Hallelujah Jesus. उस खुदा के दोस्त की शुक्रगुजारी करते हैं. Hallelujah Jesus, Hallelujah, Hallelujah. इसकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो शुक्रगुजारी के लायक है. Hallelujah Jesus, Hallelujah. अपने आप को कलाम के लिए तैयार करते हैं. Hallelujah Jesus, Hallelujah Jesus. मैं चाहता हूँ आज खुदा उनकी एक डिवाइन इंटरवेंशन हो इस जगह में, उसकी डिवाइन प्रेजेंस आए. Hallelujah Jesus. जैसे हम उसे पहले महसूस कर सकते हैं. Hallelujah. Oh Hallelujah Jesus, Hallelujah. Hallelujah. चूम तेरे कदम, देखूं चेहरा तेरा, एक तू एक मैं, बाकी ज़माने का क्या क्या. चूम तेरे कदम, देखूं मैं चेहरा तेरा, एक तू एक मैं, बाकी ज़माने का क्या. मसीहा यीशु, यीशु, यीशु. बैठा रहूं मैं यूं ही, तकता रहूं मैं यूं ही, जाता रहूं मैं यूं ही, बाकी ज़माने का क्या. बैठा रहूं मैं यूं ही,
دیکھوں میں چہرہ تیرا ایک تو ایک باقی زمانے کا کیا. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. آپ کے اور میری نجات جو ہے وہ ایک بہت ہی سیلفش چیز کا نام ہے. رسول کہتے ہیں کہ دوڑ میں دوڑتے تو سبھی ہیں لیکن انعام ایک ہی لے کے جاتا ہے. اس کا مطلب ہے جو انعام لے کے جانے والا ہے وہ سیلفش ہے. وہ صرف اپنے بارے میں کیئر کرتا ہے کیونکہ دوڑنے والا دوسرے دوڑنے والوں کی کیئر نہیں کرتا. ریس کہتے ہی اس کے لیے اس کو کہتے ہیں جو آپ نے جیتنی ہوتی ہے, دوسروں کو ہرانا ہوتا ہے. دوسروں کو ہرانا ایک سیلفش کام ہے لیکن اپنی نیڈز کو, اپنی لسٹ کو, آنکھوں کی خواہش کو, جسم کی خواہش کو, زندگی کی شیخی کو ہرانا ہی اس دوڑ میں دوڑنا ہے. اپنی چیزوں کو چھوڑ کر آگے دوڑتے جانا ہے اپنی سیلویشن کے لیے, اپنی نجات کے لیے. ایک سیلفش رن ہے لیکن یہ ایک ابدی دوڑ ہے کہ اس کو جیتنے والوں کے لیے ایک انعام رکھا ہے, ایک تاج رکھا ہے. جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. ایک تاج ان وفادار لوگوں کے لیے ہے جو اس دوڑ کو وفاداری کے ساتھ دوڑ رہے ہیں. ہاللیلویا جیسس, ہاللیلویا. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کرتے ہیں. ہاللیلویا جیسس. میری یسوع میں تیرا شکر کرتا ہوں خدا, تیرے خادم بندہ کے لیے دعا کرتا ہوں خدا. آج تو ہم سے بات کر, ہم سے بول خدا. ہاللیلویا جیسس. او جو بھی تو چاہتا ہے ہماری زندگیوں میں بدلنا, او نکالنا اور ڈالنا خدا. آج تیری مرضی پوری ہو, او آج تیرا کلام جاری ہو. میں تیرا شکر کرتا ہوں, میں تیرا شکر کرتا ہوں. آمین. ہاللیلویا. اپنے سروں کو جھکاتے ہیں, دعا کرتے ہیں چند منٹ کے لیے. اور جو کچھ بھی آپ خدا کی نظر کرنا چاہتے ہیں, ہدیہ نذرانہ, آفرنگ, لو آفرنگ, ٹائز, اس کو اپنے ہاتھوں میں لیجئے یا اپنے دل میں ٹھہرائیے. اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر آپ یہ ہدیہ نذرانے سیویئر چرچ کے تھرو خدا کو پہنچانا چاہتے ہیں, ہماری ویب سائٹ پہ جائیے, وہاں آپ کو لنک ملے گا. آئیے دعا کرتے ہیں. قدوس مہربان باپ آسمانی, ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں ان بڑے ہوئے ہاتھوں کے لیے, ان ٹھہرائی ہوئی اماؤنٹس کے لیے جو کچھ تیرے لوگ تجھے دیتے ہیں اور جہاں بھی دیتے ہیں تیرے گھر میں لاتے ہیں تیری خدمت کے کام کے لیے, تو ان کو ان کے گرانوں کو بلیس کرتا ہے. تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیری اس بلیسنگ کے لیے. اور خداوند اس عبادت کے اب تک کی بڑی مدد اور حفاظت کے لیے تیرے دل سے شکر گزار ہیں, اس انوائنٹنگ کے لیے جو خدا تو نے جاری کر رکھی ہے. خدا تو نے ہمیں اپنے حضوری میں آنے کا فضل دیا ہے کہ ہم خداوند تجھے اپروچ کریں اور تجھے فیل کریں. خداوند جس طرح تو نے اب تک خداوند ورشپ لیڈر کو, خدا ورشپر کو اپنے کام کے لیے استعمال کیا, ان دا ویری سملر وے خدا میں تیرا خادم تیرے سامنے کھڑا ہوں. تو اپنی قدرت کو جاری کر, تجھے عزت اور جلال ملے, بڑی برکت دے, ایک ایک کو بلیس کر یسوع کے نام میں. آمین. آمین. یسوع کے قادر نام میں آپ سب کو سلام. خداوند آپ کو برکت دے. اور ان سب لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے وشز پام سنڈے کے حوالے سے بھیجی. خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو برکت دے, آپ کے گرانوں کو بلیس کرے. اور میں آج میرا آپ کو یاد ہے ہم نے لاسٹ سنڈے ایک آلریڈی ایک سبجیکٹ کو سٹارٹ کیا ہوا ہے, تو ہم اس کو جاری رکھیں گے. لیکن میں آپ کو اپنی فیلنگ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر ہی ہر سال, مجھے پچھلے سال کا تو اتنا زیادہ یاد بھی نہیں رہتا, لیکن پھر بھی مجھے جو میری فیلنگز میرے اندر آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ کیا ہم کس طرح چیزوں کو فگر آؤٹ کرتے ہیں. میں کئی چیزیں میری سمجھ سے باہر ہیں, لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے کہ آپ سوچیں کہ پام سنڈے والے دن جہان خدام یسوع کا پیرو ہو چلا ہے, اور جسٹ 5 دن کے بعد وہ جہان کہاں ہے جو پام سنڈے کو شاخیں لہرا رہے تھے, جو کپڑے
اس گدھے کے بچے کے نیچے ڈال رہے تھے، وہ 5 دنوں کے بعد کہاں تھے؟ اور یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے کس طرح حالات کے رخ میں بہہ جاتے ہیں، اور جب ہماری جان پر بنتی ہے یا جب کوئی بھی آزمائش آتی ہے تو کیسے ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ بھی خدا یسوع مسیح کو۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ان باتوں پر ضرور دھیان دیں کہ کبھی زندگی میں وقت آئے، اور پال بھی تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری پہلی جواب دہی کے وقت سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو جب کبھی کورٹ کے اندر جواب دہی کے وقت کوئی ساتھ نہ کھڑا ہو تو وہ وقت بڑی تنگی کا ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا تھا جان چیپٹر 16 کے اندر کہ تم سب مجھے بھاگ جاؤ گے چھوڑ کر اور مجھے تنہا چھوڑ دو گے، لیکن تو بھی میں تنہا نہیں ہوں بلکہ باپ میرے ساتھ۔ اس آیت کو پڑھتے میرے ساتھ، جان 16 کھول گئے۔ خدا تیرا شکر ہو۔ 32 ورس میں لکھا ہے، دیکھو وہ گھڑی آتی ہے بلکہ آ پہنچی کہ تم سب پراگندہ ہو کر اپنے گھر کی راہ لو گے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے، تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں چونکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کی کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ 32 ورس میں شاگردوں کا رویہ خداوند بتا رہے ہیں، تم میرے ساتھ کیا کرو گے، لیکن 33 آیت بتاتی ہے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے میرا اور آپ کا خداوند۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم 33ویں آیت کو اپنے دل اور ذہن میں رکھیں، کیونکہ 32 پوری ہو چکی ہے اور بہت دفعہ پوری ہوتی ہے، لیکن 33 آیت ایک وعدہ ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے جاننا جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ انگلش بائبل کہتی ہے these things I have spoken unto you that in me you might have peace. In the world ye shall have tribulation. دکھ مست ہے لیکن اطمینان چوائس ہے۔ دکھ تو لازمی آئیں گے، بیکاز کلام کہتا ہے in the world ye shall have tribulation. لازمی بات ہے، لازم ہے کہ دنیا میں تم دکھ اٹھاؤ کسی بھی طرح سے، لیکن you might have peace. I have overcome the world. کیونکہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ تو میرے عزیزو، جب ہم پام سنڈے کو یاد کرتے ہیں تو انسانی رویہ بھی یاد رکھیں۔ ہم انسان ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم وہاں ہوتے تو یہ نہ کرتے، میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کلام کے کورس کو چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہوا۔ لوگوں نے رویے بدلے، لوگوں نے اپنے آپ کو بدلا، لوگوں نے توبہ کی، لوگوں نے ذہن میں رکھا کہ کیا بات ہے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، چند دنوں کے بعد ان پہ بھی دنیا مسیحت غور کرے گی۔ جب یسوع مسیح پیلاطوس کی عدالت میں کھڑے تھے اور وہ چھوڑ دینا چاہتے تھے، کلام کہتا ہے خدا یسوع مسیح کو چھوڑ دینا چاہتے تھے، لیکن جو ہجوم تھا وہ کہہ رہا تھا اس کو صلیب دے۔ کون سا ہجوم؟ کیا اس سارے ہجوم میں کوئی ایک بھی آدمی نہیں تھا جو پام سنڈے والے دن یسوع مسیح کے ساتھ تھا؟ کیا کوئی ایک انڈیویجول بھی نہیں تھا جو کہہ رہا تھا ہوشنا ہوشنا؟ وہی شہر ہے، وہی مقام ہے، تقریباً وہی لوگ ہیں۔ 5 دنوں میں کتنی خلقت چینج ہوئی ہوگی؟ کیا سارا شہر ہی چینج ہو گیا تھا؟ There was not a single person who came out کہ میں یسوع مسیح کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، including his own disciples۔ تو میرے عزیزو، یہ ہماری نجات کا سفر ہے،
جو ہمارے مسیحا نے طے کیا ہے، لیکن تو بھی ان سارے رویوں کے باوجود اس نے ان کو گریٹ پرومس دیا، تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن میرا اطمینان تمہیں ملے گا، اگر چاہو تو میرے اطمینان کو حاصل کرو۔ تو میرے عزیزو، آئیے 2 پیٹر چیپٹر 1 میں میرے ساتھ کتاب مقدس کھولی، اپنے میسج پر چلتے ہیں۔ ہاللیلویہ، خدا تیرا شکر ہو ربا کرا بشی۔ 2 پیٹر چیپٹر 1، پہلی ایت سے پڑھوں گا۔ شمعون پطرس کی طرف سے، جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہے، ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسوع مسیح کی راست بازی میں ہمارا قیمتی ایمان پایا۔ خدا اور ہمارے خداوند یسوع کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعہ سے بلایا، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی، اور نیکی پر معرفت، اور معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ۔ تو ہم نے اس کلام کے حصہ کا شروع کیا تھا کہ کیسے ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اور میں محسوس کر رہا ہوں، میں یاد کر رہا ہوں کہ میں نے یہ باتیں جو ایمان سے متعلق ہے گزرے مہینوں میں کئی دفعہ ریپیٹ کی ہیں کہ یسوع مسیح پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے، اور یہ ہمارے روحانی سفر کی ابتدا ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں، ہم اس کی ذات کا یقین کریں، اس پر ٹرسٹ کریں، اس کی باتوں کا یقین کریں کہ جو کچھ اس نے فرمایا ہے وہ درست ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہمیں نیکی اپنی دکھانی ہے۔ جو اگلا قدم خدا کے روح نے ہمیں چوز کرنے کو دیا ہے وہ ہے نیکی، اور اس کو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی تھوڑا سا سیکھا تھا کہ کیا چیز ہوتی ہے، ورچو کیا چیز ہے، نیکی کیا چیز ہے۔ یہ ہمارا رویہ ہے، ہم کیا کام کرتے ہیں۔ ڈکشنری کہتی ہے بیہیویئر شوئنگ ہائی مورل سٹینڈرڈز، وہ رویہ جس کے اندر ہم بہت اچھا اپنے سٹینڈرڈز کو دکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے بیہیویئر کو، اپنے رویے کو اس کی طرف رکھنا ہے، ہمارا رویہ اس ایمان کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ون ٹائم جاب نہیں ہے کہ میں یسوع مسیح پر ایمان لے آیا ہوں، اٹ ریکوائرز بیہیویئر، یہ رویے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اور ہمیں اپنے رویے پر غور کرنا ہے کہ کیا میں اپنا رویہ بھی اس ایمان کے مطابق ڈھالوں گا یا نہیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ یسوع مسیح نے کلام مقدس کے اندر جب اپنے پیچھے لوگوں کو بلایا تو ان کو کچھ خاص باتیں بتائیں۔ میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ میں ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ لوکا کی انجیل کھولے میرے ساتھ، اس کا 14واں باب، لوک چیپٹر 14۔ Praise the Lord۔ جی، اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، لوکا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی میرے پاس آئے، جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کے پاس آ جاتے ہیں، ہم بلاوے کا یقین کرتے ہیں، کوئی بہت مشکل اس میں باتیں نہیں ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے جو آپ ہر روز پڑھتے ہیں، اور آپ میں سے بہت سے ہیں، مجھے پورا یقین ہے، جو مجھ سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں۔ خدا مند ان کو بڑی برکت دے، یہ بہت بابرکت باتیں ہیں۔ اور لکھا ہے، ہو پریز او لارڈ، جو کہ اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ تم میں ایسا کون ہے؟ نمبر 1، جب وہ ایک برج بنانا چاہے، ٹاور اریکٹ کرنا چاہے، تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کرے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کریں کہ اس شخص نے عمارت شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ اور اس کا سیکنڈ اسپیکٹ کیا ہے؟ یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ میں آیا 10,000 سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں، جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھا آتا ہے؟ نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے ایلچی بیچ کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ اور بات ختم نہیں ہوئی۔ اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اپنا سب کچھ کیا ترک نہ کرے؟ اپنی مرضی، اپنی پریورٹی، اپنا وے آف لائف، وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ مسیحی تو کہلا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم تو ایک فرق دوڑ کی بات کر رہے ہیں۔ ہم تو کچھ اور طرح کی چیز کو سیکھنے جا رہے ہیں خدا کے روح کی ہدایت سے، جس کے اندر یہ سفر بڑا مبارک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان لاتے ہی ہم نے کچھ کیلکولیشن کرنی ہے، ہم نے کچھ چیزوں کا حساب لگانا ہے، ہم نے جنگی تیاری کرنی ہے، ہم نے برج بنانا ہے، ہمیں کچھ ترک کرنا ہے، ہمیں کچھ اڈاپٹ کرنا ہے۔ اور جب تک ہم پہلے والے کو ترک نہیں کریں گے، پہلے والے کو نکال نہیں دیں گے، ہم نئے والے کے اندر جا نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں نیکی دکھانی ہے، ہمیں ورچو کے اندر جانا ہے۔ اور ورچو از اے بیہیویئر ان اے وے، لیکن صرف بیہیویئر نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ پریز دی لارڈ۔ اور اس کا یہ مطلب ہے مردانگی دکھانا، جو اس کا گریک ورژن کہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ مردانگی جس میں آپ کمال اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے اپنے بلاوے کے بعد اگلا قدم اٹھانا ہے تو آپ کو مردانگی کرنی پڑے گی۔ آپ کوئی بھی ہیں جو بلائے گئے ہیں، آپ کمزور ہیں، بے علم ہیں، کچھ بھی، اگر خداوند نے بلا لیا ہے تو پھر میرے عزیز جو اگلا قدم ہے وہ دلیری کا آ گیا ہے۔ ہمیں دلیر ہونا ہے۔ کیوں؟ کیا ہمیں کوئی جنگ درپیش ہے؟ یس آف کورس ہمیں جنگ درپیش ہے۔ کیا ہمیں کام کرنا ہے؟ یس آف کورس ہمیں کام کرنا ہے۔ اسی لیے ہمارا جو بلاوا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنا ذہن خدا کی طرف لگائیں۔ وہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے کہ خدا کی طرف اپنی ڈائریکشن کو کریں۔ اور جب تک ہم ڈیسیژن نہیں لے پاتے، جب تک ہم اس کی کیلکولیشن میں نہیں چلے جاتے، تب تک ہم میرے عزیزوں اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے جو اپ کمنگ ہے۔ اور اس کا یہ مطلب ہے، اس کا مطلب ہے خدا کی تعریف کرنا۔ نیکی کا مطلب ہے خدا کی تعریف کرنا، تمجید کرنا۔ یہ تعریف کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ خوبیاں ظاہر کرنے کے معنوں میں بھی ظاہر ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں اس کی خوبیاں ظاہر کرنی ہے۔ خدا کی خوبیاں کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا اب ہمارے اندر سکونت کرے گا، کیونکہ ہم کو ذات الہی میں شراکت داری مل گئی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند نے ہم کو ایک مبارک سفر میں ڈالا ہے، اور یہ خداوند کی برکت ہے ہمارے لیے۔ اور اس کا مطلب ہے ہمیں خدا کے اندر بڑھنا اور ترقی کرنا ہے۔ اور جب ہم یہ سب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ذہنی طور پر تیار ہیں۔ جب ذہنی طور پر تیار ہو جائیں گے، جب ایک ڈیسیژن میں چلے جائیں گے، پھر اگلا قدم آپ پتہ کیا ہوگا؟ آپ سیکھنے لگیں گے، پرستش سیکھنے لگیں گے، مردانگی سیکھنے لگیں گے، فیصلہ سیکھنے لگیں گے، کیلکولیشن سیکھنے لگیں گے، میتھمیٹکس سیکھنے لگیں گے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ وہ کون ہے جو برج بنانا چاہے اور پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کرے؟ لوگ کیلکولیشن کرنے لگ جائیں گے،
मेंटली फिगर आउट करेंगे कितनी कॉस्ट लगेगी, क्या क्या प्रायोरिटी होंगी. इट इज ऑल डिजिटल, इट नीड्स टू बी डिजिटलाइज. अगर हम इसको डिजिटली नहीं समझ सकते, फिगर में नहीं समझ सकते, अमाउंट में नहीं समझ सकते, तो कैसे बुर्ज बनेगा. यीशु मसीह ने कहा ये जो रूहानी बुर्ज है इसकी काउंटिंग हर एक को आती है. इसके लिए अकाउंट्स की डिग्रियां दरकार नहीं है, इसके लिए नेकी दरकार है, इसके लिए विल दरकार है, डिसीजन दरकार है, मेंटल प्लान दरकार है. यही कैलकुलेशन है, यही इसकी कीमत है. सिर्फ तर्क कर देना कीमत है. यीशु मसीह ने कहा मत्ती की इंजील में कि खुदा की बादशाही उस मोती की मानद है जिसकी किसी को तलाश थी, और जब वो उसको मिला उसने सब कुछ जो उसका था बेच डाला और उस मोती को खरीद लिया. आसमान की बादशाही खेत में छुपे हुए खजाना की मानद है. जब किसी को मिला उसे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और आकर उस खेत को खरीद लिया. उसकी अमाउंट नहीं बताई, सिर्फ जो कुछ था तूने बेच डाला है. जी खुदावंद जो कुछ मेरा था मैंने बेच डाला है, यही इसकी कीमत है. उसकी कोई अमाउंट फिगर नहीं है. बेचा हुआ माल आ जाना, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे पास कुछ नहीं है. अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर आप बुर्ज बना सकते हैं. अगर आपके पास कुछ नहीं है अपना, आप किसी और के हो गए हैं, आप बुर्ज बना सकते हैं, आप जंग लड़ सकते हैं, आप जंग की तैयारी कर सकते हैं. लेकिन अगर बहुत कुछ आपका अभी अपना है, आपकी प्रायोरिटीज हैं, और बहुत सारे लोग हैं, मैं सोचता हूं जब कभी वो डील बनाते हैं तो वो बताते हैं कि हम बिल्कुल फ्री हैं. मैं कुछ साल मैंने काम किया है, सेकुलर वर्क किया है, और जब लोगों की फैमिलीज होती हैं, बच्चे होते हैं, तो बच्चों की निगहदाश्त, उनको लाना ले जाना, तो कई दफा अदारे इस पे बड़ा ऑब्जेक्ट करते हैं कि जब आपने डील बनाई थी तब तो नहीं कहा था कि आपके खानदानी कुछ मसाइल भी होंगे, तब तो नहीं आपने बताया था कि आपको पिक एंड ड्रॉप भी देना पड़ेगा, तब तो आपने कहा था मैं फारिग हूं, मुझे हायर कर लीजिए, मैं अपना टाइम आपको देता हूं. लेकिन जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, अब आपके मसाइल दर मसाइल आने शुरू हो गए. तो क्या आपने जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कुछ फिगर आउट नहीं किया था कि आप बाप भी हैं, आप मां भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपको उन्हें स्कूल लेके भी जाना है, स्कूल से वापस भी लाना है, आपको अपनी वाइफ को पिक एंड ड्रॉप भी देना है, आपको अपने बाप का हुक्म भी मानना है, आपकी मजबूरियां भी हैं. तो कैसे किया था फिगर आउट सारा कुछ? मेरे अजीजों, ये ब्रीच है, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, और कई दफा इसकी लागत बहुत भारी पड़ती है. खुदा ना करे कि हम वक्त के साथ साथ अपने शऊर में मिच्योर ना हो और उस लागत को जहन से निकाल दें जो हमने रखी है. लेकिन मैं इसको सिर्फ रूहानी सेंस के अंदर आज आपके साथ बात कर रहा हूं. बहुत दफा जब हम दुनिया को देखते हैं, बहुत दफा जब हम दुनिया की जिंदगी को देखते हैं, तो फिर हम उस अपने असली गोल से हटने लगते हैं. लेकिन नहीं, जब आपने वंस डिसाइड किया है, देन ग्रो इन नॉलेज. जो लोग नॉलेज में ग्रो नहीं करते वो अपनी नेकी को फिर गिनवा बैठते हैं. इसीलिए खुदा ने कलीसिया के अंदर खिदमतें मुकर्रर की, इसीलिए खुदा ने अंदर रसूलों को, नबियों को, मुबशरों को, उस्तादों को, पैस्टर्स को मुकर्रर किया कि वो लोगों को तालीम दें, वो एजुकेट करें, ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए और खिदमत गुजारी का काम किया जाए. ये खुदा ने अरेंज किया है. तभी तो खुदा ने कहा है कि जब तुम जमा होते हो तो भेद और मुकाशफा और इल्म की बात करो, ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए, ताकि अगर किसी ने खुदा के साथ चलने को डिसीजन में ले लिया है तो उसको नॉलेज मिले, उसको इल्म मिले, मुझे चलना कैसे है. इसीलिए जब तक लोग कमिटेड नहीं होते वो कोई इल्म नहीं हासिल कर सकते. इसीलिए मार्फत से पहले नेकी है कि क्या आप सीरियसली कुछ सीखना चाहते हैं कि नहीं.
میں اگلے دن یہ بتا رہا تھا کہ یعنی کہ گزرے دن کہ کئی دفعہ ہم آؤٹ آف ہنگر خدا کے پاس آتے ہیں اور کئی دفعہ آؤٹ آف کیوراسٹی آتے ہیں. ہم کیوریس ہوتے ہیں نہ کیا ہے پکا کیا ہے, اور کئی دفعہ بھوک لگی ہوتی ہے. بھوکے کی جان کے لیے ہر کڑوی چیز میں میٹھی ہے, اس کو مزہ آتا ہے کیونکہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے. لیکن اگر کیوریس ہے تو پھر ہم نئے کی تلاش میں رہیں گے, فلیور کی تلاش میں رہیں گے. کیوریس ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, دیٹ از اے پارٹ آف ہنگر ایز ویل. لیکن صرف کیوریس ہو کہ خدا کے ساتھ چلنا یہ بہت ویک ہے. ہمیں ضرورت ہے علم کی, ہم نیڈی ہیں, کیونکہ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں ہم کام کر نہیں سکتے, کیونکہ جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ سیکھا ہونا چاہیے. پال فلپیوں کو کہتے ہیں میں نے بڑھنا اور گھٹنا سیکھا ہے. بڑھنے اور گھٹنے کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. سب حالتوں میں خوش رہنا سیکھا ہے. جنہوں نے سیکھا ہوا ہے مسیحیت کو ان کو کبھی فکر نہیں ہوئی, وہ مطمئن ہیں, انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگی, وہ خوش رہتے ہیں, وہ مطمئن رہتے ہیں. جب سیر ہوتے ہیں جب سیر ہوتے ہیں اس وقت بھی, جب بھوکے ہوتے ہیں اس وقت بھی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سیکھا ہے, انہوں نے ڈیسیشن لیا, خدا نے سیکھنے والے مہیا کیے. پال کی طرح جیسے پال نے سیکھا, اسی لیے مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے. لیکن اٹ آل ڈیپینڈز. اب سوال پیدا ہوتا ہے ہم نے سیکھنا کیا ہے, کیا نالج رکھنا ہے. دو چیزیں خدا نے میرے دل میں ڈالی ہیں آج کے لیے, بہت ساری ہوں گی جو آپ کو پتا ہے وہ بھی بہت اچھی ہیں. نمبر 1, ہمیں خدا کا علم ہونا چاہیے. نمبر 1, ہمیں خدا کا علم ہونا چاہیے, کیونکہ جب ہمیں خدا کا علم ہوگا پھر ہم خدا کے پیچھے چل سکیں گے. پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری سمت کیا ہے, پھر ہمیں پتا چلے گا ہمارا اینڈ پوائنٹ کیا ہوگا. اگر ہم خدا کا علم تو نہیں رکھنا چاہتے لیکن خدا پر ایمان رکھنا چاہتے ہیں, they are contrary. یہ میچ نہیں کھاتا کہ جس پر آپ کا ایمان ہے اس کی ذات کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. یہ ہماری پرائم ذمہ داری ہے, غیر قوم ہوتے ہوئے بھی, مسیحی ہوتے ہوئے بھی, خداوند کے شاگرد ہوتے ہوئے بھی, اس کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے بھی ہمیں اس کا علم ہونا ضروری ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بک میں لکھا ہے, یہ کتاب مقدس میں لکھا ہے. میں چاہتا ہوں کپل ورسز آپ کے لیے پڑھتا ہوں. یوحنا کی انجیل اور اس کا 17واں باب, جان چیپٹر 17. Oh, praise the Lord. 17 باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے, میں شارٹ کرنے کے لیے پڑھتا ہوں. چنانچہ یہ دعا ہے یسوع مسیح کی, چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے, ہر بشر پر اختیار دیا ہے. تو ہر بشر میں میں اور آپ بھی شامل ہیں. ہمارے اوپر خداوند کا اختیار ہے, کیونکہ اس نے کہا تھا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اس لیے ہر ایک چیز خداوند کے ڈائریکٹلی اختیار کے اندر ہے. ہم انڈر اتھارٹی ہیں. چنانچہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے, تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. یہ ہمیشہ کی زندگی ہے, یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. جاننا ہمیشہ کی زندگی ہے, اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. تو یہ نالج ہے, یہ علم رکھنا بڑا ضروری ہے. ہمیں خدا کا علم ہو. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے ٹھوکر کھائی. لکھا ہے رومیو کے خط میں لکھا, میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. آئیے کوئکلی چیپٹر 1 کے اندر. یہ ورسز آپ نے بہت دفعہ سنی ہے مجھ سے اور پڑھی بھی ہیں, اس لیے لیکن یہ دہرائی ہے. Praise the Lord. کلام میں لکھا ہے 21ویں آیت میں, اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا, کچھ لوگ تھے جنہوں نے خدا کو جان تو لیا, مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی, بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا.
وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بیوقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپائیوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے ان کو علم ملا اب وہ باطل خیالات کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے شکر گزاری اور تمجید کو نہیں قبول کیا بلکہ وہ اپنی عقل کے مطابق فگر آؤٹ کرنے لگے، حالانکہ جو کچھ خدا کی بابت ہے وہ تو نظر آ رہا تھا، اوپر کی ورسز میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن میرے عزیز، خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے پیار کے لیے، اس کی محبت کے لیے جو وہ انسانوں سے کرتا ہے، کہ وہ اپنی ذات ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ جرمایہ کے اندر چیپٹر 9 کے اندر خدا نے خاص حکم پرانے عہد میں دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ کھولیں ذرا جرمایہ چیپٹر 9۔ پریز دی لارڈ، ہاللویا۔ اس کی پریز 23 ورس کے اندر آتی ہیں، لکھا ہے خداوند فرماتا ہے، نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ کوی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے۔ 3 لوگ ہیں دنیا کے اندر مین، اور یہ بڑے مین پارٹ ہے، حکمت رکھنا، طاقت رکھنا اور دولت رکھنا۔ یہی دنیا کے اندر اچیومنٹ ہے کہ آپ دنیا میں جیتے ہوئے بڑے عقل مند جانے جائیں، آپ بڑے طاقتور جانے جائیں اور آپ بڑے مالدار جانے جائیں۔ لیکن خداوند نے کہا ان تینوں لوگوں کو ان تینوں باتوں پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو فخر کرتا ہے وہ اس پر فخر کرے۔ کیا فخر کرے؟ کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے۔ خدا کو جاننا فخر ہے، خدا کو سمجھنا فخر ہے۔ کیا فخر کرے؟ خدا کے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ یہ ہے خدا کی راہ کہ ہم 3 سے نکل کر ایک اور چوتھے فخر میں لگ جائیں کہ ہم خدا کو جانتے ہیں۔ یہ پرائیڈ ہے زندگی کا، یہ زمینی سفر کی مبارک حالی ہے کسی شخص کے لیے۔ اگر اس کے پاس حکمت ہے بہت اچھا ہے، اگر اس کے پاس طاقت ہے بہت اچھا ہے، اگر اس کے پاس مال و دولت ہے بہت اچھا ہے، لیکن جب آپ کو فخر کرنا پڑے پھر کس پہ کریں؟ پھر اس بات پر کریں کہ وہ خداوند کو جانتا اور سمجھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ پرائیڈ لائف کا، اس کا مطلب ہے this is the real goal of my life and of my children or of my offspring، کہ ہم خدا کو جانیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو، ہم نے خدا کا علم رکھنا چھوڑ دیا۔ میں سب کی بات نہیں کر سکتا، بہت سے خدا کے پیارے بیٹے بیٹیاں ہیں جو خدا کا علم حاصل کر رہے ہیں، جو خدا کی نیچر کو سمجھ رہے ہیں، جو خدا کی ذات کے بارے میں جانتے ہیں، جو خدا کے پیار کے بارے میں جانتے ہیں، جو خدا کے غصے کے بارے میں جانتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ زمین پہ دکھ آئیں گے، جو جانتے ہیں آزمائشیں آئیں گی۔ آج دیکھیں، ہم جب سنتے ہیں لوگوں سے خدا کے کلام کی باتیں تو ایک بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک عجیب طرح کی تاریکی پیش کی جاتی ہے۔ آپ خدا کے پاس آ جائیں گے، آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ آپ خدا کے پاس آ جائیں گے، آپ بڑے خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کو سب مل جائے گا۔ او یس آف کورس ملے گا، مگر ٹائم خدا ڈیسائیڈ کرے گا۔ اس کا وہ کتنا ہوگا خدا ڈیسائیڈ کرے گا۔ آپ کو صرف خدا کے ساتھ راضی رہنا آنا چاہیے، مجھے صرف خدا کے ساتھ راضی رہنا آنا چاہیے۔ اور یہ زمین کبھی بھی آسمان نہیں بنے گی، خدا کا یہ پلان نہیں ہے کہ اس زمین کو آسمان بنائے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو بڑی ٹھوکر کھاتے ہیں جب وہ اس زمین کو آسمان بنتے نہیں دیکھتے، اور وہ دکھوں سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں، بیماری سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں، تنگی سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں، اور وہ خدا پر الزام دھرنے لگتے ہیں، شکایت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، وہ مصیبت، وہ دکھ تو خدا کی طرف جڑنے کا وقت ہے۔ وہ مصیبت، وہ تنگی
کیا داؤد خدا کے دل کے موافق اسے نہیں ملا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اور ریلی تو خدا جب میں موت کے سایہ کی وادی میں سے گزرنے لگا تھا تو نے ڈائریکشن کیوں نہیں میری چینج کر دی؟ میں موت کے سایہ کی وادی میں سے گزرا ہی کیوں؟ یہ ہم کہہ سکتے ہیں خدا کو، داؤد نے نہیں کہا۔ خداوند نے کہا میں اب سے لے کے دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں اب تک تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ وعدہ ہے، موت کے سایہ کی وادی میں سے نہ گزرنا وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، خداوند کے جب بھی آپ وعدوں کو پڑھیں اور پریچنگ کو سنیں، always distinguish بات ہو کیا رہی ہے، لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا کور کرتے ہیں۔ سیکنڈ چیز جو ہمیں آنی چاہیے وہ ہے جنگ لڑنا۔ ہم جنگ کے لیے بلائے گئے، ہم جنگی لوگ ہیں۔ ہمارا جینڈر کچھ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جب نیکی کی ہے تو اس نیکی ورڈ کا مطلب ہی یہ ہے مینلینس، مینہڈ۔ اسی لیے خداوند نے جب ہم کو کلیسیا میں شامل کیا تو اس نے عہد ہی چینج کر دیا۔ اس لیے اس نے بپتسمے کا عہد ہمارے ساتھ باندھا۔ ہم بپتسمہ کے وسیلے یسوع مسیح میں شامل ہوتے ہیں، اور اسی بپتسمہ کے وسیلے شامل ہونے کے بعد خاص اس کو لکھا گیا۔ میں چاہتا ہوں اس کو ذرا پڑھتے ہیں جلدی سے۔ گلیشین چیپٹر 3 کے اندر آئیے، گلتیوں اس کا 3 باب، پولس رسول کا خط گلتیوں کے نام۔ Praise the Lord. Hallelujah. I'll be go fast. Oh, praise the Lord. Hallelujah. 24 میں لکھا ہے، پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، خدا کے بیٹے ہو۔ اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، یونانی مطلب ہے غیر قوم، نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد۔ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا مسیح میں شامل ہو کر۔ اسی لکھا ہے رسول کہتے ہیں کہ تو جس حالت میں بلایا گیا اسی میں رہ، کوئی بات نہیں۔ اور آگے لکھا ہے نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ کیا ایک ہو؟ مسیح کا بدن ایک ہو، اور فردن فردن اعضاء ہو۔ آرگن بس آرگن ہوتا ہے، وہ ہی اور شی نہیں ہوتا، وہ آرگن ہے۔ آپ اس کو ہی سے کال کر لیں یا شی سے، it doesn't make a difference۔ وہ عضو ہے مسیح کے بدن کا، اور ہم وہ ہیں۔ اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہام کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ اس لیے یہ ہے میرا اور آپ کا بلاوا۔ میرے عزیزو، جب ہم علم حاصل کریں گے ہمیں پتا ہوگا ہم نے جنگ لڑنی ہے۔ اور ہماری جنگ کس کے خلاف ہے؟ کیا لوگوں کے خلاف ہے؟ نسلوں کے خلاف ہے؟ قوموں کے خلاف ہے؟ نو، یہ پابندی لگا دی ہے کلام نے کہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے۔ جس بھی لڑائی کے اندر، جس بھی تکرار کے اندر خون اور گوشت انوالو ہو، نو وے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں۔ وہ ہمارے اوپر آن پڑی ہے لیکن ہم اس میں سے نکل رہے ہیں۔ ہماری ایک اور جنگ ہے اور وہ دشمن کے خلاف ہے، اور ہمارا دشمن کوئی اور نہیں سوائے ابلیس کے۔ ہماری ساری جنگ کا فوکس ابلیس کو ہرانا ہے، اور اس کی تربیت ہمیں لینا ضروری ہے کہ ہمیں ابلیس کے مقابلہ میں کیسے کھڑے ہونا ہے۔ ہمیں خداوند کی تابعداری کرنی ہے۔ یعقوب رسول کہتے ہیں بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ There is no any other way to live a life. Number 1، بس خدا کے تابع ہو جاؤ۔ تابع کا مطلب ہے سبمٹ، اپنے آپ کو کرنا۔ یاد رکھیں، سبمیشن اور اوبیڈینس سیم نہیں ہوتے، یہ ملتے جلتے ضرور ہیں،
लेकिन सबमिशन बहुत ऊपर की बात है। ओबीडियंस सिर्फ हुक्मों की होती है। ओबे तो हम अपने इदारे को भी करते हैं 8 घंटे के लिए या 25 सालों के लिए, जो उनकी ड्यूटीज हैं परफॉर्म करते हैं, जो वो कहते हैं करते हैं, लेकिन हमने अपने आप को उनके सबमिट नहीं किया हुआ। हां, खुदा सिर्फ ओबीडियंस नहीं मांगता, खुदा सबमिशन मांगता है। खुदा के ताबे हो जाओ, सबमिट करो अपने आप को खुदा के। जो कुछ भी वो कहे, वक्त बेवक्त, जिस घड़ी, उसका हुक्म से ताल्लुक नहीं है कि हुक्म क्या है, क्योंकि जब हम किसी के सबमिट करते हैं फिर उससे हुक्मों की डिटेल नहीं मांगते, फिर हम सिर्फ उसकी आवाज सुनते हैं और उसकी आवाज को फॉलो करते हैं। और खुदा को लोग चाहिए जो उसको फॉलो करें, उसके स्टैंडिंग ऑर्डर को फॉलो करें। आज वो मुझसे क्या कह रहा है उसको माने। और ये ट्रेनिंग है, ये नॉलेज है। और कुछ नॉलेज की बातें रसूल ने की अपने शागिर्द से। हो प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ खोलिए जरा पहला करंथियों 15वां बाब। नौवें बाब में आ जाते हैं, शॉर्ट करते हैं थोड़ा, इसको छोड़ता हूं, ये खुद आप पढ़िएगा। 15वें बाब की 31 और 32 आयत। फर्स्ट करंथियन चैप्टर 15, 31, 32 वर्स आप खुद पढ़िएगा। मैं 9 चैप्टर में जाता हूं, चैप्टर 9 पहला करंथियों उसका 9वां बाब। प्रेज द लॉर्ड। और इसकी 24वीं आयत लिखा है, क्या तुम नहीं जानते दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। कुछ देर पहले सैमुअल इस वर्स को कोट कर रहे थे। तुम भी ऐसे दौड़ो कि जीतो। हमने हर चीज पीछे छोड़नी है ताकि हम उस जगह पहुंचे। और कलाम कहता है, और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है क्योंकि उसको नॉलेज मिल गया है। लेट मी कम बैक, मुझे यहां खुले रखे, मैं जरा 2 पीटर के चैप्टर 2 के अंदर आता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर आप पढ़े वहां, ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत, नॉलेज, और नॉलेज पर क्या है, परहेजगारी, टेम्परेंस। और लिखा है 25वीं आयत में, पहला करंथियों उसके 9वें बाब की 25 जो मैं पढ़ रहा हूं, और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। उसको नॉलेज है कि मुझे फाइट करनी है, मुझे अपने मुकाबिल को हराना है, और मेरा दुश्मन जबरदस्त है, और वो दुश्मनी है, वो तकाजा करती है कि मेरी जिंदगी में टेम्परेंस, परहेजगारी आ जाए। और अगर किसी शख्स के पास इल्म हो और परहेजगारी ना हो, मैं समझता हूं वो कभी भी उस गोल को हासिल नहीं कर सकता। उसका इल्म तो बेफायदा हो गया। और याकूब रसूल कहते हैं, ऐसा इल्म तो उसको नजात भी नहीं दे सकता। तो बड़ा इल्म रखता है, अच्छा करता है, शैतान के पास भी इल्म है, तो क्या शैतान जो कांप रहा है खुदा से, आपका क्या ख्याल वो खुदा को भी कर रहा है? नो, खुदा का इल्म जो है वो तकाजा करता है कि हम परहेजगारी की जिंदगी जिए, मुसीबत की नहीं, बोझ की नहीं, परहेजगारी की। टू लिव ओनली अंडर ए डिसिप्लिन, दैट्स इट। कई दफा हम खुदा की राहों को इतना बोझल बना देते हैं कि शायद ये चंद लोगों का काम है, ये कोई सूफीज्म है, या ये कोई पता नहीं कोई वली होने का नाम है, पता नहीं चंद लोग ही उस जगह पहुंच सकते हैं। नो, हर खुदा का बेटा और बेटी, हर बुलाया हुआ शख्स, चाहे वो पुलपट के पीछे खड़ा हो या पुलपट के सामने बैठा हो, चाहे वो कहीं भी हो, खुदावन ने एक ही बुलावे सबको बुलाया है, एक ही खिदमत के लिए बुलाया है, एक ही काम उनके स्पुर्द किया है। एक काम का मतलब है जो भी काम खुदा उनके स्पुर्द करे वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जंग हर एक को आनी चाहिए, इब्लीस से लड़ना। और लिखा है, और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी उस तरह दौड़ता हूं, यानी बैठ काना नहीं, जीतने के लिए।
میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مان نہیں جو ہوا کو مارتا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہرو۔ اس کا مطلب ہے ہمارا بدن ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، ہماری ول، ہماری پریورٹیز ہم خود اپنے لیے مشکل بن سکتے ہیں۔ تو اس دوڑ کے اندر پرہیزگاری دوسرے پر نہیں لاگو ہوتی، اپنے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ ہم پرہیزگار اپنی ذات پر ہیں، ہم ٹیمپریٹ اپنے اوپر ہیں۔ یہاں سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے، کیونکہ خداوند نے مجھے بلایا ہے، آپ کو بلایا ہے، اور ہمیں اپنا علم بخشا ہے، نجات کا علم۔ اسی لیے نجات کا علم بڑا ضروری ہے۔ جب تک آپ علم حاصل نہیں کر سکتے، آپ اس میں ترقی نہیں کر سکتے۔ یوحنا اسی لیے آیا، یسوع مسیح اسی لیے آئے کہ وہ ہمیں نجات کا علم دیں، اور جب علم مل جاتا ہے تو پھر ہم اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ علم جنگ کا علم ہے، اور تیموتھیوس کو بھی پال نے کچھ کہا ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس کو نکالتے ہیں۔ 2 ٹیموتھی چیپٹر 2، اور اس پہ اینڈ اپ کروں گا۔ 2 ٹیموتھی چیپٹر 2، پھر دعا کریں گے چند منٹ۔ Oh, praise the Lord. خدا ہم تیرا شکر۔ Praise the Lord. Hallelujah. تیموتھیوس کو پال کہتے ہیں اس کی 3 آیت میں، مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ تو یہ جو مسیح یسوع کا سپاہی ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ شروع اس نے کہاں سے کیا تھا؟ یہ تو خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ اسے تو مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہوا ہے۔ تو جب مسیح یسوع میں شامل ہوا ہے تو پھر یہ اس کے جو ابراہیم کی نسل بن گیا ہے، حالانکہ اس کا باپ تو یونانی تھا، تیموتھیوس کا، آپ جانتے ہیں اس بات کو، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا آپ یہودی ہیں یا یونانی، فرق نہیں پڑتا آپ غلام ہیں یا آزاد، فرق نہیں پڑتا آپ مرد ہیں یا عورت، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خدا کے فرزند بن گئے ہیں۔ لیکن کیا خدا کے فرزند صرف فرزند ہو کے جی رہے ہیں؟ پال کیا کہتے ہیں تیموتھیوس کو؟ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا۔ کیوں؟ تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو، صحرا نہیں پاتا۔ ہمیں لافلی فائٹ کرنا ہے، قانون توڑ کر نہیں، ضابطوں میں۔ اور ضابطے کیا ہوتے ہیں؟ یہی تو علم ہوتا ہے، اور خدا اپنے ضابطے ہمیں بتاتا ہے۔ اسی لیے جو ہر ایک صحیفہ ہے جو خدا کے الہام سے ہے، وہ نجات دینے کے لیے اور اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ میں اس کو پڑھتا ہوں، ذرا میرے ساتھ مجھے معاف کیجئے، یہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ 2 ٹیموتھی چیپٹر 3، تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط۔ او پریز دی لارڈ۔ خدا تیرا شکر ہو۔ Let me read couple verses here۔ 12ویں آیت سے شروع کرتا ہوں جی۔ بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بڑے آرام میں رہیں گے۔ لکھا ہے وہ سب ستائے جائیں گے۔ My Bible speaks like this۔ وہ سب ستائے جائیں گے، اور برے اور دھوکہ باز آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے۔ ایک ہی دفعہ لکھا، میں نے 2 دفعہ پڑھ دیا، بگڑتے چلے جائیں گے۔ مگر تو ان باتوں پر جو تم نے سیکھی تھیں اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا، یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع میں ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں۔ تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم، الزام، اصلاح، راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے
नेकी से तो शुरू किया है, वर्च्यू से तो स्टार्ट किया है, नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। ये नॉलेज है खुदा की किताब का जो हमें नेकी के काम के लिए बिल्कुल तैयार कर सकता है। और नेकी का काम नंबर 1 खुदा को जानना और उसकी लायक तौर से इबादत करना है, और नंबर 2 अपने दुश्मन से जंग लड़ना है। और हमारी जंग किसी और से नहीं बल्कि उस दुश्मन से है जो आसमानी मुकामों में है। और मेरे अजीजों, ईमान लाने वालों के दरमियान यीशु मसीह ने फरमाया ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। शुरू ही जंग से होता है। हमारा सबसे पहला टारगेट, हमारा सबसे पहला फोकस डेविल है, और हमें उसको बाहर निकालना है, उसकी किंगडम को ब्रेकअप करना है, उसको सबड्यू करना है, और खुदावंद के इख्तियार को रिलीज करना है। और मेरे अजीजों, अगर हमें इसका इल्म है और हम इसके लिए तैयार हैं तो ये खुदा का कलाम है आपके लिए। इसलिए याद रखें, खुदा ने हमको उस खराबी से जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है निकाल कर ज़ात इलाही में शरीक किया है। इसलिए तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके, आपकी मेरी कमाल कोशिश दरकार है, विद डिलिजेंस क्या करो, अपने ईमान पर नेकी, और नेकी पर मार्फत, और मार्फत पर परहेजगारी बढ़ाओ, और आगे आपको सब्र मिलेगा। और फिर उसके बाद ब्रदरली लव, और उसके बाद खुदा उनका प्यार। इसलिए मेरे अजीजों, आइए अपने सरों को झुकाते हैं। क्या आपने अपना माइंड खुदा के लिए बनाया है? क्या आप कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं? आपके पास इल्म नहीं मेरे सुनने वालों, देखने वालों, मेरे अजीजों, डोंट केयर। खुदा आप पर जाहिर कर रहा है, वो आपका जोर है, वो आपकी कुव्वत और ताकत है। ये तो तरबियत का इंतजाम करने वाले पर मुनस्सर है, वो हमें कहां इस्तेमाल कर सकता है। आप जानते हैं, मैंने इसको पढ़ा नहीं, अगर आप पैदाइश की किताब के 14वें बाब की 14वीं आयत में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि जब लूत गिरफ्तार हुआ तो इब्राहिम अपने 318 मशाक खानाजादों के साथ उसका ताकुब करने के लिए निकला, उन दुश्मनों का 318 जो उसने खुद ट्रेंड किए थे जंगी लोग। इब्राहिम ने, जो उसके घर में नौकरों के बच्चे पैदा हुए थे, उनके बेटे पैदा हुए थे, इब्राहिम ने उनको ट्रेनिंग दी हुई थी, एंड दे वर एक्सपीरियंस्ड। और जो काम कई बादशाह मिलकर ना कर सके, वो इब्राहिम और उसके खानाजादों ने मिलकर किया, चंद और लोगों की मदद से। ये कब हुआ? जब उनके पास ट्रेनिंग थी। क्या आप जानते हैं, मुझे और आपको खुदावंद के हथियार पहनने हैं। अपने आप को तैयार करें खुदावंद के काम के लिए, और ये रियल गोल है। जैसा खुदावंद आने वाले वक्त में हम आगे बढ़ाएगा, हम आगे चलेंगे, लेकिन आइए अपने आप को खुदावंद की हजूर में रखें और बड़ी शुक्रगुजारी करें। मैं चाहता हूं खुदावंद की रूह को आप फील करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, रबा सिलेमान तदारा कलबा रबा। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरी कुदरत को मांगते हैं, तेरी फतह को क्लेम करते हैं। तू हमारे ऊपर राज कर। जिस तरह खुदावंद यरूशलेम के लोगों ने तुझे बादशाह कबूल किया और पाम संडे को से बादशाह के तौर पर अपने शहर में उतारा, खुदा उसी तरह तू हमारी जिंदगियों का बादशाह बना रहे सदा से सदा तक के लिए, ताकि खुदा हम उस बुर्ज को तामीर कर पाएं जो हमने तेरे नाम से शुरू किया है, ताकि हम वो जंग जीत पाएं जो खुदावंद अपने दुश्मन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, और जाने कि हम कैसे 10,000 से 20,000 का मुकाबला कर सकते हैं। खुदा ने हमेशा कम लोगों के साथ बड़ी फौजों को हराया, ये खुदा का तरीका है। ओ प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये कब होता है? जब हम अपने बादशाह यीशु के साथ जुड़े हैं, और वो हमें बताता है ये जंग तुम्हारी नहीं, ये जंग मेरी है। मेरे अजीज, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, याद रखें, याद रखें, आपको खुदा की डायरेक्शन में, मुझे खुदा की डायरेक्शन में उसे करने की जरूरत है। आज यही उसका इत्मीनान हासिल करें। जमीन पर दुख उठाते हैं, मैं जानता हूं जो मुझे सुनते और देखते हैं वो तरह तरह की कमजोरियों में, बीमारियों में गिरफ्तार रहते हैं, बारहा कमजोरी की हालत में। ओ पौलुस भी यही कहते हैं, हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड। ओ वो भी कहते हैं मैं बारहा तंगी में रहा हूं, नंगेपन में रहा हूं, प्यास में, भूख में रहा हूं। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ हमारे पेट
पेशवा इसी तरह ही गुजरे हैं और वो इस जंग को जीत कर गए हैं, वो ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ कर गए हैं। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मैं आपको दलेर करना चाहता हूं, खुदावंद हमारे साथ है और उसका साथ हमारी फतह है, उसका साथ हमारी मेजॉरिटी है। अगर वो हमारी तरफ है फिर कौन हमारा मुखालिफ है। जिंदगी में एक बात का फिक्र करें, कभी खुदावंद के बगैर जीना ना सीखें। हमेशा खुदावंद आपके साथ हो, मेरे साथ हो, वो हमें लीड करे और हम में राज करे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद बाप आसमानी, आज की सारी बरकत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। एक एक जिंदगी को जिस वक्त हमारे साथ है और जो आने वाले दिनों में हमें सुनेंगे, देखेंगे, खुदा मैं उनके लिए, उनके गिरानों के लिए बरकत चाहता हूं। और इस वक्त हम बड़े ईमान से बीमारों के लिए दुआ करते हैं। यीशु के नाम के अंदर हम फतह को रिलीज करते हैं और हीलिंग को रिलीज करते हैं और इब्लीस की हर तरह की शरारत को, इब्लीस के मंसूबों को फेल करते हैं। और खुदावंद सारा जलाल तुझे मिले, बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे।